नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलूना ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिद अन्हुम व तवक्कल अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। सुबहानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सिलसिलावार जो गुफ्तगू आका अलैहिस्सलाम की शान में चल रही है, ये 81 आया मुक़द्दसा जो हमने पढ़ी है, इसी का हम अब तर्जमा कर देते हैं और समझा कर थोड़ा सा करने लगे थे तो पहली वीडियो ख़त्म होगी। ये उसी वीडियो का अगला हिस्सा है, यानी पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं लिख भी दूंगा यार, सारे तीनों पार्ट सुन लेना और आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। मज़े के साथ साथ ईमान ताज़ा होगा, ईमान ताज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई रसूल नहीं हो सकता। ये तमाम की तमाम आयात मुक़द्दसात आगे भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शान में हैं और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की शान खुलकर यहाँ बयान फरमाई। और यही हुक्म हमें है, जिस तरह कुरान नबी अलैहिस्सलाम की शान बताता है तुम भी बताओ, जिस तरह अल्लाह ने नबी की शान बयान की, अल्लाह का कुरान पढ़कर उसी तरह बयान करो, कोशिश करो। बाकी शान अल्लाह ताला देता है। जिसने वारफ़ाना अल्लाह का जिक्र कह दिया तो अमानत की क्या हैसियत है? मुफ्ती अमानत क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह की सुन्नत तो अदा कर सकता है। जो अल्लाह ने कलमात फरमाए हैं वो लोगों तक तो पहुँचा दे कि ये अल्लाह ने शान बयान की रसूलुल्लाह की, ये अल्लाह ने शान बयान की, ये अल्लाह ने शान बयान की। तो मेरे यही बयान करना तो शान है। जो अल्लाह ने बयान की वो तो बताऊँ, उसको मैं तो डंडी ना मारूँ। अगर मैं डंडी मारूँ तो लानत है मुझ पर। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने तो कोई शान नहीं बयान की तो मुफस्सिरीन तो लिख गए हैं, बल्कि पंजाबी शायर वो कह रहे हैं, शद्दा मद्दा ज़बरा ज़ेरा आकर शान तेरी विच आइयां, शद्दा मद्दा ज़बरा ज़ेरा आकर शान तेरी विच आइयां, आमा लोकां खबर न काई ते खासा रमज़ा पाइयां। ख़ास लोगों की महफिल तो इख्तियार करो, ख़ास लोगों के पास बैठो तो सही, फिर पता चले। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इसका तर्जुमा क्या है? इसका मफ़हूम क्या है? खुद ब खुद आदमी आशिश कर उठता है, खुद पढ़ के आशिश कर उठता है और सुनने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। चलो, मैंने आया मुक़द्दसा पढ़ी, भैया यक़ूलूना ताअतुन, कहते हैं वो मुनाफिक लोग, कहते हैं वो फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका, जब वो आपके पास हाजिर होते हैं, जब आपके पास आते हैं, बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम, कि हम आपके पास आपकी इताअत करते हैं। ताअतुन यक़ूलूना ताअतुन, कहते हैं वो इताअत की, इताअत करते हैं। जब आपके पास होते हैं आप कहते हैं हम आपकी इताअत करते हैं। और जब महबूब आपके पास से चले जाते हैं, मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, जब आपके पास से हट जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर मंसूबे बनाते हैं हमने जारी नबूवत कैसे रखनी है, नबूवत की जारी की अपना आयत मुक़द्दसा कुरान पाक से कहाँ से निकालनी है, किस मज़मून को लेना है जिससे पता चले कि नबूवत जारी है। और अल्लाह कह रहा है कि रसूल आपसे पहले आए
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر دی، یہ عام قصہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی مرزائیوں کو۔ کون سی بلا؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بالکل یہ عام قصہ مرزائیوں کو تو پتہ ہی نہیں، ان کی تو ہوا بھی نہیں لگی۔ اب یہ چند دنوں بعد مجھے گالی نکالیں گے کہ امانت نے آ کر یہ آیت پاک کہاں سے نکال لی، قرآن پاک میں ہے۔ یہ کہ علماء کرام کے علم میں تھی لیکن وہ نہیں بیان ہو سکی کھل کھلا کے، اور میں نے کھل کھلا کے بیان کر دی، بس بات اتنی ہے۔ علماء کرام کے علم میں تھی اور انہوں نے کھل کھلا کے بیان نہیں کی، اور میں نے بیان کر دی کہ جب نبی علیہ السلام آئے، اللہ فرما رہا ہے بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق کے ساتھ آ گیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آقا علیہ السلام کا ہے، اترا نبی علیہ السلام پر ہے۔ وصدق المرسلین، اور نبی علیہ السلام نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اب تمہیں اور مجھے ڈاواڈول ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پکے ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، جو ہوگا جھوٹا لعین مردود اور حرام زادہ ہوگا، اتل بعد ذلک زنی۔ اور جب محبوب آپ کے پاس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر منصوبے بناتے ہیں، پھر مرزائی آیتیں تلاش کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی غلط ترجمے، غلط باتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مرزائی الو کا پٹھا، حرام زادہ، عورتوں کے ساتھ ننگا نہانے والا، یہ اس کی شان میں ہے۔ ایسی آیتیں گھڑ کے بتائیں گے، لیکن اللہ تو حق بیان کر رہا ہے نا کہ محبوب آپ کا گواہ اللہ کافی کہ آپ کو تمام کائنات کے لیے رسول بنایا، وہ پیچھے آیت مقدسہ ہو چکی ہے۔ آپ منصوبے بناتے ہیں، واللہ یکتب، اور اللہ نے لکھ رکھا ہے، واللہ، اب یکتب کا فعل پہلے آ گیا تو فعل بعد میں آیا، یکتب فعل ہے، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، باب ناصر ینصر، واللہ، اور اللہ ہی لکھنے والا ہے، اللہ نے ہی لکھ رکھی ہے، ما یبیتون، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، لکھ لیا ہے، لکھنے والا ہے، دونوں ترجمے ہیں، اللہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں لکھتا ہے، چلو حال میں جو کچھ بھی حال میں ہم کریں گے ہمارا بھی لکھا جائے گا۔ کرامر کاتبین اس لیے تو ہے، بیٹھے ہیں کندھوں پہ لکھ رہے ہیں، اللہ نے کتاب تیار کر دی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ کتاب پکڑائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب جائے گی وہ کامیاب ترین ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں جائے گی وہ نالائق ترین اور افسوس زدہ آدمی ہے، صد افسوس۔ جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گی وہ بھی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، اس میں غلطیاں بھی پڑھے گا، اس میں رحمتیں بھی پڑھے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی، میں نے یہ غلطی کی، یہ اللہ نے رحمت میں سے معاف فرما دی، یہ میں نے غلطی کی، یہ مصطفیٰ کے صدق میں اللہ نے معاف فرما دی، یہ نے میں غلطی کی، یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ماننے پر اللہ نے معاف فرما دی۔ اس پہ یہ تقریر کی مولوی نے، اس مولوی کی یہ غلطیاں تھیں، بڑی غلطیاں تھیں، بدکار تھا، گناہ کار تھا، سیاہ کار تھا، گدھا تھا، الو کا پٹھا تھا، ہر گناہ پایا جاتا اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے معاف فرما دی۔ ہمارا حال بھی یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی اللہ مان جائیں یا ولی اللہ بھی نہیں ہے، عام گناہ گار بندے، پتہ نہیں ان سیاہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی فرماتا ہے کہ نہیں، لیکن ایک امید ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو رسول اللہ کا ہو گیا تو رسول اللہ فرمائیں گے یا اللہ یہ تو میرا ہے، بس یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ رب فرمائے گا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، رب فرمائے گا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ وہ کام کرتے ہیں، جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ
لکھ رکھا ہے یا لکھے گا، لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعارض عنہم، محبوب ایسے لوگ جو تیرے مخالف ہیں، فعارض عنہم، ان سے اعراض کر، ان سے منہ پھیر لے، پیچھے ہٹ جا، داڑھی مونڈ، تو داڑھی مڈاتا ہے کہیں نبی علیہ السلام اس وجہ سے منہ ہی نہ پھیر لے، یہ خیال رکھ۔ اور غامدی کی بات کم مان، نوجوان ہے، غامدی کو تو سنتا ہے، داڑھی کے خلاف غامدی اگر بھونکتا ہے تو اس کی بات نہ مان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی رکھ، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے طریقے پہ چلتا ہے وہ میرے طریقے پہ چلتا ہے۔ یہی تو آیاتیں پڑھ رہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محبوب تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ سیدھے سیدھا ترجمہ آسان تھا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ آیا بات میں بہت بڑی کر گیا۔ اور جو تیرا نہیں مانتا فعارض عنہ، محبوب ان سے منہ ہی پھیر لے، ان سے پیچھے ہٹ۔ وتوکل علی اللہ، صرف اپنے رب پر بھروسہ کر، محبوب اپنے رب پر بھروسہ کر، تجھے تیرے رب نے تمام کائنات کے لیے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس سے تیرا وکیل، اس سے بڑھ کر کوئی اور وکیل نہیں ہو سکتا، وہی کافی وکیل ہے، وہی کافی کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہی آیت مقدس ختم ہو رہی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَتَوَكَّلْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ ہیں آقا علیہ السلام، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یہ ہیں آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اپنا رسالت کا سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند، اور جو کھولے، جو اللہ کے بند کیے ہوئے سلسلے کو کھولے، اتل بعد ذالک زنیم، وہ حرام زادہ ہے۔ اگلے لفظ بڑے پیارے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن۔ او مرزیو، او یہودیو، او عیسائیو، او کافرو، سب کو، او مسلمانوں، سب کو ارشاد ہوا، افلا یتدبرون القرآن، افلا کا معنی کیا؟ حدیث انزلنا کا لفظ اکٹھا ہے نا، انزلنا، علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، یہ اس کے باپ کی گرامر ہے، نئی گرامر، لیکن یہاں علیحدہ ہے، فا لا، فا لا یتدبرون، افلا یتدبرون، یتدبرون فعل مضارع، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، باب افتعال، یا باب تفعول، تدبرو، یا تدبرانی، یا تدبرون، باب تفعول، تدبر کر، سوچو بچار پیدا کر، اپنی عقل کا علاج کر، عقل نہیں پھر عقل کا علاج کر، عقل نہیں پھر عقل کا علاج کر۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس
نہیں تم سوچو بچار کرتے، سوچو بچار نہیں کرتے القرآن، قرآن پاک میں قرآن کو سوچ کر تم نہیں پڑھتے؟ سوچ آسان سا ترجمہ، کیا تم قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک آؤ۔ قرآن پاک کی ہر آیت نبی علیہ السلام کی نبوت کی خاتمیت کی دلیل ہے۔ افلا یتدبرون، کیا قرآن پاک تم سوچ بچار کر، سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ کیا بس نہیں تم تدبر کرتے، تدبر کرتے قرآن کا؟ قرآن کی سوچ تمہیں نہیں آتی؟ قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین، قرآن نے بیان کیا ہے، میرے باپ نے نہیں، مرزائیوں کے باپ نے نہیں، مرزائیوں کے نبی حرام زادے نے نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے ولاکن رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وكان اللہ بكل شيء عليما 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 عليما۔ جب وہ علیم ہے اور ہمیں دعوت فکر بھی دے رہا ہے، دعوت فکر بھی دے رہا ہے، افلا یتدبرون، افلا، ایک جگہ تتدبرون بھی لفظ ہے، وہ ناواسی کا تتدبرون، کیا تمہیں سوچ بچار نہیں؟ کیا یہاں لفظ ہے کیا وہ سوچتے نہیں؟ قرآن پاک کے اندر انہیں سوچ نہیں آتی کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اور مرزائیوں یہ تمہیں حکم ہے، کیا تم، ہم کہہ رہے کیا وہ سوچتے نہیں کہ قرآن پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ سوچ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، جب عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، بس عقل نہیں تو موجہ میں جتنے مرضی نبی آئیں، جتنے مرضی رسول بن جائیں، جتنے نبی جو نا امتی نبی بن جائیں، کوئی عیسیٰ بن جائے، کوئی موسیٰ بن جائے، جیسے احمد عیسیٰ، میں عیسیٰ تو بیٹھا ہوں لعنتی انسان، یہ ابراہیم ہی تو آیا ہے، یہ 1400 سال محمد ہی تو آیا ہے، یہ عیسیٰ ہی تو ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ بڑا ہے، یہ عیسیٰ ہی تو ہے، تو لعنتی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اتفاق کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، قرآن لعنتی کو پڑھنا نہیں آتا، بات ہوئی۔ چلو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک میں فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آتا، جس طرح غلام قادیانی کا خدا یلاش ہے، اس کے پاس سے آتا، یا کاڑو خدا کے پاس سے آتا، یا کاڑے خدا کے پاس سے آتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر قرآن پاک کسی اور کے پاس ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ، تو ضرور اس میں تم پاتے کیا؟ اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلافی باتیں ہوتی، اختلافی باتیں ہوتی، لیکن اس میں اختلاف نہیں، اختلاف کرنے والے کافر، مردود لعین، مرزائی۔ اس لیے تو میں بھٹو کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں کہ بھٹو رحمت اللہ علیہ، بھٹو رحمت اللہ علیہ، بھٹو رحمت اللہ علیہ، کہ اس نے اسمبلی کے اندر بلا کر ان کافروں کو ذلیل کر دیا اور کہا کہ یہ واقعی کافر ہیں کہ نیا نبی انہوں نے گھڑ لیا ہے، علماء کرام کی بات کو مانتے اس نے دستخط کر دیے۔ اس لیے میں بھٹو کو کہتا ہوں بھٹو رحمت اللہ علیہ، بھٹو رحمت اللہ علیہ، بھٹو رحمت اللہ علیہ۔ باقی کردار اس کا اپنا ہے، یہی نیکی اس کے لیے بڑی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر اپنی مہر ثبت کر دی کہ واقعی آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھٹو نے مہر لگائی پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے آئین میں مہر لگائی
اور اس مور کو مسلمانوں نے آج بھی سنبھال رکھا ہے، اور آج بھی ذکر کرتی ہیں کہ بھٹو نے مہر لگا دی، اپنی مہر لگا دی، اور اس مہر کو اب کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ مرزائی، نہ کوئی احمدیسا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی امریکہ والا، نہ کوئی برطانیہ والا، نہ کوئی الو کا پٹھا، نہ کوئی حرام زادہ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ بھٹو کی مہر کو توڑ کے دکھائے۔ اگر توڑے گا تو خود ٹوٹ جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی شان جو اللہ نے بلند کر دی، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، وہ کوئی مور توڑ نہیں سکتا، کوئی مور نہیں توڑ سکتا۔ کوئی اس کا معنی افضل کر لیتا ہے، کوئی کہتا فضل والا، بڑے کمال والا، نہیں، خاتمہ، خاتمہ ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گئے تمام انبیاء کا سلسلہ۔ نبی علیہ السلام آخری کیل ہیں، آخری اینٹ ہیں جو اس محل میں پوری ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے کیل بھی ٹھوک دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود، اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود اگر کوئی اور نبی گھڑتا ہے تو وہ اسی میں شامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف اللہ نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے مخالف باتیں کرنے والا، اور نبی علیہ السلام کے قرآن کے خلاف چلنے والا، قرآن پاک میں وہ تدبر ہی نہیں کرتا، سوچ ہی نہیں پیدا اس آتی، اور ایسا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ ہیں ذلیل، ذلیل۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اپنا کرم جس میں وہ فرماتا ہے کرتا ہے۔ فرشتے بھی آج بھی اترتے ہیں، اس کے ہم مترف ہیں، لیکن کوئی نبی نہیں، نبیوں کے بغیر نیک صالحین پر اترتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سورۃ قدر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، 24واں پارہ۔ اسی طرح سورت نحل ہے، دوسری آیہ مقدسہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ فرشتے کا سلسلہ جاری رہنا اترنا، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ فرشتے اتر آئے تو نبی بھی بن گئے، سلسلہ وحی بند کر دیا۔ فرشتے اترتے ہیں، وحی نہیں ہوتی، وحی کسی پر نہیں لاتے، وحی یعنی نبوت، اور نبوت کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا کلام ہے وہ نہیں ہوتا۔ وحی کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی ذکر کیا ہے، جس طرح سورت انبیاء کے ابتدائی حصے میں تیسری ساتویں چھویں یا ساتویں آیہ مقدسہ ہے۔ چلو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ سورت انبیاء کی آیہ مقدسہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ سورت نحل میں بھی ہے، اور اسی کی پوری صورت یہ آیہ مقدسہ یہ بھی ہے کہ ہم نے محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ بندے ہی تھے، یعنی مرد تھے، بس پوچھو۔ اب ہم ساتھ ہمیں بھی حکم ہے، فاسألوا جمع ہے، فاسألوا، اصل فا کو علیحدہ کریں، لکھا اکٹھا ہی ہے فاسألوا، اگر فا کو علیحدہ کریں تو آگے لفظ ہے اسألوا، حکم تم سوال کرو، تم پوچھو، فاسألوا اہل الذکر، بس تم پوچھو، کس سے؟ اہل علم سے۔ اہل ذکر، ذکر سے مراد علم ہے، اہل علم سے پوچھو،
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، اس سے پہلے رسول بھیجے، بعد کا تو ذکر ہی نہیں. یہ کئی مرتبہ عام قدسہ میں نے پڑھی ہے، لیکن پڑھنا تو اس کے لیے ہے نا. قرآن پاک تو اس کے لیے ہے نا جو ایمان والا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ بے ایمان بھی اس کو پڑھ کے ایمان والا بن جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن بے ایمان کے لیے جس نے نہیں ماننا، جو حرام ہے، اس کے لیے تو جتنا مرضی قرآن پاک پڑھ کے سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ، وہ حرام ہی رہے گا، اسے تو عقل ہی نہیں آنی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. بے عقلوں کو بھی فرمایا کہ تمہیں عقل نہیں تو پھر قرآن پاک میں تدبر کرو، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ. قرآن پاک ہی بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسول ہوئے بعد میں نہیں. ہاں، آپ سے پہلے رسول ہوئے بعد میں نہیں، ایک عید بھی بعد کی ذکر نہیں. اور خاتم النبیین کا لفظ بھی آ گیا، چاہے ایک آیہ مقدسہ میں نسخ قطعی تو ہے نا. اور نبی علیہ السلام نے جب اس کی تشریح فرما دی، اب کسی اور کو نبی ڈکلیئر کرنا کن کا کام ہے؟ اتل بعد ذالک زنیم، اتل بعد ذالک زنیم، اتل بعد ذالک زنیم. سورۃ قلم. میری آج کی گفتگو کافی لمبی اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوا 1.5 گھنٹے کی ہے، اللہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سوچ بچار ہماری قرآن پاک میں آ جائے گی نا، اور قرآن پاک کو سمجھنے لگے گی، تو ہمیں نبی علیہ السلام کی شان بھی سمجھ آئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی سمجھ آئے گی، نبوت بھی سمجھ آئے گی. ورنہ مرزائیوں کی طرح ڈاماڈول وہ مکے میں مرے گا تو پھر طویلیں کرتے رہو گے، ساری عمر طویلیں کرتے رہو، کس سے کہانیاں بیان کرتے رہو. کس سے کہانیوں پر دین مذہب نہیں چلتا، چلتا ہے حقیقت پر. حقیقت پر. حقیقت یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینے آئے تو اللہ نے بشارت دی مکے میں کہ عن قریب مدینے میں بشارت دی کہ عن قریب مکہ فتح کرو گے تم. یہ ہے مکہ فتح کرو گے، تو اللہ نے فتح کروا دیا. اللہ نے فتح کروا دیا، اور فتح کا نشان اس دن ہی لگ گیا جب جنگ بدر ہوئی، اور کافر و ساروں کو کھڑک گئی کہ اسی طرح اگر اسلام پھیلتا رہا تو عن قریب مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہوگا. ان کو بھی کھڑک گئی. پھر ہو گیا، اور وہ کافر جو مکے میں رہتے تھے سارے اکثر جو ہے مسلمان ہو گئے، وہ بھاگ گئے. آخر مکہ نبی علیہ السلام کی قلم رو میں، آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہی شامل ہو گیا. یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مرزائیوں کی طرح ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور بھٹے جیسے آدمی کے ہاتھوں ذلیل کر دیتا ہے. میں بھٹو کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بہت بڑا کام لیا. باقی کوئی اس عمل ایک عمل ہے یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اور اپنا قلم چلا دینا کہ واقعی مرزائی جھوٹے ہیں اور کافر ہیں. اور آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر جو بھی ڈاکہ مارے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے. یہ بھٹو کے قلم نے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ اسی قلم کے صدقے بھٹو کی بخشش فرمائے، اور ہماری بھی نبی علیہ السلام کی جو خاتمیت پر اتنا باس کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے. آمین ثم آمین. صالح لوگوں، نیک لوگوں، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ. قرآن پاک تمہیں حدیث بھی سمجھائے گا، قرآن پاک تمہیں حدیث بھی سمجھائے گا. اور جو مجہول پڑھنے والے ہیں، پھر ان سے گزارش ہے
چاہے وہ بڑے عالم ہیں ناراض مت ہوں، چاہے وہ چھوٹے عالم ہیں، مجہول نہ پڑھو، معروف پڑھو، عرب کے لہجوں پر پڑھو، چھوڑ دو مجہول کو، چھوڑ دو مجہول کو، عرب کے لہجے پہ پڑھو، پڑھو، معروف طریقے سے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ان آیات کی تلاوت ہی تھوڑی سی سمجھے، کتابت ہی کر لیں لیکن حدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآخر الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔